आपकी होस्ट महनाज जावेद और आप देख रहे हैं सांझा पाकिस्तान। सांझा पाकिस्तान नाम है एक सोच, एक जद्दोजहद और एक विज़न का। नाज़रीन, सांझा पाकिस्तान सीज़न 1 की तरह इस सीज़न में भी आप जान पाएंगे मसीही औरत का अंदाज़े क़यादत। सांझा पाकिस्तान के इस मुख्तसर प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगी मसीही ख़वातीन की जद्दोजहद, मेहनत और उनकी काविशों को आपके सामने लाने की। आज मैं आपको मिलवाऊंगी एक ऐसी निडर और नौजवान खातून से जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और बार एसोसिएशन लाहौर की मेंबर हैं। आइए आपको मिलवाते हैं साइमा रफ़ीक से। जी साइमा, यू आर मोस्ट वेलकम और आपके आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है, हमारे नाज़रीन के लिए। साइमा, जैसा कि मैंने एक छोटा सा दो जो है वर्ड्स में अपने नाज़रीन को आपके तारुफ़ के बारे में बताया है, आपके काम के बारे में, मैं चाहती हूँ कि ज़रा तफसील के साथ आप अपने तालीम से लेके अब तक की जो जर्नी है उसके बारे में लोगों को बताएं, हमारे नाज़रीन को, कि किस तरीके से आपने जो है वो पढ़ा है, कैसे शुरू किया और इस तरीके से। थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया है ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म से अपनी गवाही दे सकूं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम जो कुछ भी आज ज़िंदगी में है वो एक गवाही है और ये सारा जलाल और इज़्ज़त जो है वो खुदा को जाता है, उसके फ़ज़ल से सारी बातें। सो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपकी और सांझा पाकिस्तान की और लाइफ फॉर गार्डियंस फाउंडेशन की, जिन्होंने मुझे मौका दिया है ताकि इस प्लेटफॉर्म से मैं अपनी जो कम्युनिटी है उसके लिए कोई गुफ्तगू कर सकूं या उसके लिए एक इंस्पिरेशन दे सकूं। सो इट्स ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। साइमा रफ़ीक एडवोकेट, लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। एम इंग्लिश और लॉ ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम सुपीरियर लॉ कॉलेज से, कलमा चौक। और इसके अलावा लाहौर बार एसोसिएशन की एक फ्री लीगल एड कमेटी है जिसकी मैं चेयरपर्सन मुझे बनाया गया 2022 से 23 के दरमियान, क्योंकि हर बार जो है वो कमेटीज़ बनाती है, जिसमें खुदा ने मुझे भी ये ऑनर बख्शा कि मैं इस कमेटी का हिस्सा हूँ। हिस्सा से मुराद है कि मैं इस कमेटी को हेड कर सकूँ। सो एज़ ए चेयरपर्सन जो है मैं इसमें काम कर रही हूँ और मैंने एक MOU साइन किया है। एक हमारी एक NGO है AAK फाउंडेशन, उसके साथ मैंने MOU साइन किया है जिसमें हमारे जितने भी केसेस होंगे, डिज़र्विंग लोग होंगे, हम उनको फ्री लीगल एड जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सो इस फ्री लीगल एड कमेटी की ये एक ख़ास बात है जो कि मैं समझती हूँ बड़ा ज़रूरी है। इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म के तवसत से आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए जो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ या मैं अगर कोई उनकी खिदमत करना चाहती हूँ अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल लिटिगेशन के हवाले से, तो मैं अपनी कम्युनिटी के लिए हाज़िर हूँ। जी साइमा, बहुत बहुत शुक्रिया लोगों को इस बात के लिए अवेयर करने के लिए भी। तो साइमा, मैं पूछना असल में आपसे ये चाह रही थी कि किस तरीके से आप लॉ की तरफ आई, क्योंकि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें ख़वातीन को हमारी सोसाइटी में कोई बहुत अच्छी नज़र से, इस सेंस में कि मतलब एक ये मुश्किल काम है क्योंकि बहुत सारा वक्त आपका बाहर गुज़रता है, आपका मर्द हजरात के दरमियान में वक्त गुज़रता है। तो किस तरीके से जब आपने सोचा या कौन सी ऐसी बात थी जो आपको पहली तो बात है इस तरफ लेके आई, और जब आपने ये फ़ैसला किया कि आपने लॉ पढ़ना है तो घर से कैसी फेवर मिली, कैसी सपोर्ट मिली, और उसके बाद सोसाइटी में आपको कैसे इसके लिए जो था वो सपोर्ट किया गया? वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। इसमें यही है कि मुझे जो ये इंस्पिरेशन हुई है लॉ करने की एज ए इस प्रोफेशन को, जो कि एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है। लॉ LLB जो है एक प्रोफेशनल डिग्री है, ठीक है, एक बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से जो है ना वो अपनी लाइफ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों के लिए भी आप काम कर रहे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो मेरे जो टीचर्स थे ना लाइफ में, उनकी बहुत एक ख्वाहिश थी कि मैं LLB करूं या मैं एज ए लॉयर जो है वो कम्युनिटी को सर्व करूं। और मुझे याद है कि फिर मेरा खुद भी एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि नहीं यार, एक प्रोफेशनल डिग्री है और ज़रूर इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2015 में जब MA इंग्लिश किया तो ठीक है, लेकिन वो एक प्रोफेशनल डिग्री खैर नहीं थी और मैं थोड़ा टीचिंग में नहीं जाना चाह रही थी। तो मैं फिर मैं इस चीज़ की तरफ मोटिवेट हुई कि मैंने जो है ना वो
LLB جو ہے نا اسٹارٹ کیا, لیکن اٹ واز میریکل, میں اس میں نہیں تھی, مطلب میں فلی اس چیز کے لیے وہ نہیں تھی, نہ میرے وسائل اتنے زیادہ تھے کہ میں چیزوں کو مطلب مینیج کر پاتی, یا میری فیملی مجھے بہت زیادہ فائنینشلی جو ہے نا میری فیس کے حوالے سے مجھے سپورٹ کر سکتی. لیکن میں سوچتی ہوں کہ جب خدا نے آپ کی زندگی میں کام کرنا ہوتا ہے یا آپ کو کسی اسٹیج پر پہنچانا ہوتا ہے تو وہ آپ کو وین کے ساتھ پرووین بھی دیتا ہے. بالکل, ویئر دیر از اے وین دیر از پرووین. تو میں سمجھتی ہوں کہ خدا نے جب میرا وین تھا تو آٹومیٹکلی میرے لیے رستے بنتے گئے. اب فار ایگزامپل میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا اپنا LLB تو میرے لیے بڑا مشکل تھا ہر چیز کو مینیج کرنا, کیونکہ اس وقت میں اپنی فیملی کو بھی سپورٹ کر رہی تھی. اس ٹائم شاید میں صرف پڑھا رہی تھی, میں مطلب بچوں کو پڑھاتی تھی, ہوم ٹیوشنس پڑھاتی تھی, اور میرے لیے بڑا مشکل تھا ہر چیز کو مینیج کرنا. لیکن آئی ایم ویری تھینکفل ٹو گاڈ, خدا نے میری مدد کی. اور مجھے یاد ہے کہ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا, اور وہ آئیڈیا یہ تھا کہ میں ایک چھوٹی سی کمیٹی ڈالوں. ٹھیک ہے, ہاں, مطلب اس کمیٹی کو جو میں نے نا شروع کیا, یعنی کہ آپ نے جب آگے پڑھنا تھا تو فی کے لیے آپ نے جو تھا وہ پیسے آپ کو چاہیے. ہاں, مجھے پیسے چاہیے تھے, تو میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح چیزوں کو مینیج کیا جائے, کیونکہ ایکسپینس زیادہ تھے اور کیا کہنا چاہیے انکم کم تھی. تو پھر خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ میں ایک چھوٹی سی نا کمیٹی ڈالوں. یہ شاید آپ کے لیے معمولی چیز ہو, لیکن اس ٹائم میں میرے لیے ایک بڑی وہ نا انکریجنگ ایک چیز تھی, جس کو میں نے جو ہے وہ اس پہ عمل کیا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے 20,000 کی نا کمیٹی ڈالی, اور مجھے یاد ہے کہ اس کمیٹی میں اتنی بلیسنگ تھی کہ میرا LLB پارٹ 1 جو ہے میں نے اس کمیٹی کے تھرو جو ہے نا میں نے کمپلیٹ کیا تھا. سو یہ میرے لیے ایک, میں سوچتی ہوں کہ میں نے اس ٹائم میں یہ ایک خدا نے مجھے آئیڈیا دیا اور اس کو میں نے اس طرح چیز دیکھا. اس کے بعد جب میں پارٹ 2 میں گئی تو میرے لیے چیزیں پھر آسان, مطلب کوئی نہ کوئی خدا مدد کرتا رہا ہے. ہم ویری تھینکفل. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے سپورٹ کیا فائنینشلی ان مائی فی سیکٹر. ان کی دعائیں بھی تھیں اور ان کی تھوڑی بہت جو بھی فائنینشیل اسسٹنس تھی. میں اس چیز میں کوئی آر نہیں سمجھوں گی. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپنی ضرور جو گواہی ہے اس کو شیئر کرنا چاہیے, کیونکہ خدا کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. سو اس کے علاوہ تھینک گاڈ اٹ واز ونڈرفل ٹائم. 3 سال میں نے باقاعدہ پڑھا, ریگولر اسٹڈیز کی, اور ناؤ آئی ایم لا گریجویٹ اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے لائر. جی بالکل سائمہ, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی جو آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے اس کو بتانے میں ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ آپ نے محنت کی ہے اور آپ نے کچھ پانے کے لیے جو ہے ہمت نہیں آپ نے ہاری. آپ آگے بڑھتے رہے ہو, بھلے آپ نے ٹیوشنس پڑھائی ہیں اور کچھ بھی کیا, لیکن وہ آپ نے آگے بڑھنے کے لیے کیا ہے. تو ہمارے سانچا پاکستان کے پروگرام کا بھی مقصد ویمن لیڈرز کو لے کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ان کی جو جرنی ہے, ان کی جو اسٹرگل ہے, ہم اپنی نوجوان جو بچیاں ہیں ان کو, اپنی خواتین کو دکھائیں تاکہ وہ آپ لوگوں کی جرنی سے انسپائر ہو کے تو وہ لائف میں آگے بڑھیں. تو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے MA انگلش کیا تو آپ ٹیچنگ کی طرف نہیں جانا چاہ رہے تھے, اور کوئی ایسا مطلب اور کوئی تو لاء میں جانے کا کوئی اسپیشل کوئی وہ پرپس تھا, یا بس لاء پڑھنا شروع کر دیا, یا کوئی واقعہ ایسا تھا جس سے آپ نے سوچا کہ نہیں مجھے لاء پڑھنا ہے اور مجھے اسی میں آگے کچھ کرنا ہے؟ مجھے یہ تھا کہ لیڈرشپ کے لیے آپ کو قانون کا پڑھنا بڑا لازمی ہے. وہ ویسے بھی پڑھ سکتی تھی, لیکن پھر جب میں نے LLB کیا یا قانون کو جاننے کے لیے, پلس یہ تھا کہ میں سوچی تھی کہ ہمارے کمیونٹی میں لائرز ہونے چاہیے, اور فیمیل لائرز تو بہت ضروری ہے. اور مجھے یاد ہے میم کہ ہماری 70 کی کلاس تھی جو کہ ریگولر تھے, ٹھیک ہے, اس میں اکیلی کرسچن تھی, اور اکیلی کرسچن جو ہے نا وہاں پہ میں پوری کلاس میں پڑھ رہی تھی. اور میرے لیے یہ بھی ایک بڑی چیز تھی کہ یار ہماری جو کمیونٹی ہے اتنا کم ریشو ہے پڑھنے کی, اور خاص طور پہ بالکل ایسے ہی پروفیشنل ڈگریز کی طرف آنے کی, کیونکہ یہ کوائٹ ایک تھوڑا چیلنجنگ بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے بڑا اچھا پہلے کویشچن کیا تو اس کا آنسر میں آپ کو پہلے کر پائی. اس میں یہ تھا کہ یہ واقعی ایک چیلنجنگ فیلڈ ہے, خواتین کے لیے مسئلے مسائل ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ اپنے فیتھ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں نا, تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو کسی بھی چیز سے مطلب وہ تنگ نہیں کر سکتی, نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور میری زندگی میں اس طرح ہوا کیونکہ میں نے چرچز کے ساتھ کام کیا تھا. میں نے سالڈ راک بائبل کالج میں 1 سال پڑھا, باقاعدہ میں نے تھیولوجی سبجیکٹ پڑھا ہوا ہے, اور 14 سال ویسے ہی 12-13 سال 14 سال ویسے ہی چرچز کے ساتھ
لیڈرشپ اور اسکول میں بھی ہم جو ہے وہ پڑھتے ہیں اور چیزیں سیکھتے رہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ آپ زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو میرے استاد تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ 2 چیزیں آنکھیں بند کر کے آپ اپنا لیں. پہلی بات دعا، یعنی آپ کی زندگی دعائیہ ہونی چاہیے، اور دوسری بات ہارڈ ورکنگ ہے کہ آپ کی زندگی کا مرکز ہی جو ہے وہ خدا ہونا. ہاں، یعنی آپ انہوں نے کہا آنکھیں بند کر کے بغیر وہ کسی اور چیز کو دائیں بائیں دیکھنے، یہ 2 چیزیں اپنی لائف میں اپنا لیں تو آپ اپنی زندگی میں ایک پازیٹیو ریزلٹس دیکھیں. سو ایم ویری تھینکفل ٹو مائی آل ٹیچرز جنہوں نے میری زندگی میں میرے لیے بہت بیسٹ وشیز ان کی رہی ہیں. اور میرے لیے آسان نہیں تھی چیزیں، لیکن بہت ایک کوئی بھی سکسیزفل جو اسٹوری ہوتی ہے نا اس میں بہت سے لوگ جڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی فیملی ہے، پھر سوسائٹی ہے، آپ کے ارد گرد جو آپ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کے ویل وشرز ہیں. سم ٹائم ان نون جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی لائف میں ایک بڑا کردار ادا کر جاتے ہیں. بالکل، بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کو. سو آئی ایم ویری تھینکفل ٹو گاڈ اینڈ آئی ایم انجوائنگ مائی دس پروفیشن. سو آلدو اٹ از کوائٹ چیلنجنگ، بٹ میں سمجھتی کہ کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہوتی اگر آپ بڑی ہمت کے ساتھ اور کانفیڈنس کے ساتھ اپنی سوسائٹی میں موو کرتے ہیں. تو جہاں تک سوسائٹی کی بات ہے تو مطلب میں سمجھتی کہ ہر چیز سوسائٹی میں رہنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے تو ایتھکس ہوتے ہیں، تو اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم خود بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے اور دنیا کو بھی نہیں، مطلب ارد گرد بھی ماحول صحیح. بالکل سائمہ. ناظرین، جیسے کہ آپ سائمہ کی باتیں سن رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی، کس طریقے سے وہ لاء کی طرف آئیں، تو میرا خیال ہے کہ ہمیں عام طور پر بھی عام زندگی میں بھی جو ہے وہ ہمیں قانون کا، لاز کا پتہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو سائمہ، اسی حوالے سے میں بات بھی کرنا چاہوں گی، آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گی کہ میرا خیال ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں، بچیاں ہیں، اسپیشلی جو کرسچن خواتین ہیں، ٹھیک ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سے مسائل ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں، سم ٹائم فیملیز میں، سم ٹائم جو ہے وہ جب ہم باہر نکلتے ہیں گھروں سے، ورک پلیسز پہ. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں جو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، پہلی تو بات ہے. اور پھر اگر رائٹس کے بارے میں ہمیں پتہ ہو اور ان رائٹس کو ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کس طریقے سے قانون کو استعمال کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو میرا خیال ہے کہ بتائیں کہ لڑکیوں کے لیے اسپیشلی بہت ضرورت ہے اس اویئرنیس کی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے رائٹس کو حاصل کرنا ہے. اگر کہیں پر ان کو لاء کی بھی ہیلپ لینی ہے تو کس طریقے سے وہ جو ہے وہ اس طرف آئیں. بالکل، بڑا اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے. سب سے پہلے تو ہمارا ایک نیا ایک دفعہ ہے 509. ٹھیک ہے، 509 کہ اگر اف یو آر ٹریولنگ، یو آر ایٹ یور ورک پلیس، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اگر آپ کو کوئی آوازیں کستا ہے، کوئی نازیبہ بات کرتا ہے، تو 509 جو ایک شک ہے، دفعہ 509 کے تحت آپ جو ہے اپنے جو متعلقہ کنسرنڈ پولیس اسٹیشن ہے، آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ خاتون جو ہے وہ اپنی اپلیکیشن دے سکتی ہے. وہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، یعنی 509 کی ایف آئی آر. یہ ویمن پروٹیکشن کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ یہ ایک ہے. تو ویسے بھی اگر آپ کو کوئی مطلب کوئی ویڈیو کالز اور اس طرح کے لاز اب آ چکے ہیں، بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، جس کو استعمال کرتے ہوئے خواتین جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کر سکتی ہیں. اور تو لیکن میں ان ساری چیزوں سے میں کہتی ہوں کہ اس بات تک ہمیں نوبت ہی نہ آئے خواتین کو. میں آج یہ بڑا ایک جنرل میسیج دینا چاہتی ہوں کیونکہ مطلب ہمیں بڑا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل ہماری جو ڈیوائسیز ہیں مطلب سم ٹائم خواتین جو ہے، یا آج کل تو زیادہ سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ اگرچہ اس کے بہت سے فائدے ہیں لیکن اس کے نقصانات بھی ہے. اٹ ڈپینڈ آن اس کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں جو خواتین ہیں وہ بڑا کیئرفلی، آپ اپنی جو ایسے ہی عام تصویریں بھی شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ٹھیک ہے، ایک آپ فیس بک پہ آپ جاتے ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن ایک پرائیویٹ لیول پہ آپ چیزوں کو جب شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ کافی جو ہے نا پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. سو اس لیے یہی میں کہوں گی خواتین کو کہ پلیز یوز دیز ڈیوائسیز اور گیجٹس کیئرفلی. جی سائمہ، جیسے آپ اویئرنیس دے رہی ہیں بچیوں کو کہ کس طریقے سے ان کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اور جیسے ابھی آپ نے بتایا
کہ کس طریقے سے اگر کوئی آپ کو کسی ورک پلیس پہ ہراس کرتا ہے یا کہیں پر بھی پبلک پلیسز پہ آپ کو جو ہے آپ کے فون کالز آ جاتی ہیں اس طریقے سے، تو کیسے آپ جو ہے وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکتی ہیں؟ تو کیا کوئی ایسا سیل بھی بنا ہوا ہے جو اس کے لیے جو ہے ہیلپ فل ہے؟ ہاں جی بالکل، ریسنٹلی پنجاب گورنمنٹ نے ایک سیل مقرر بنایا ہے جس میں خواتین وہاں پہ سارا ہر چیز ڈیل کرتی ہیں، اور وہاں پہ آپ جا کے جو ہے نا وہ آپ اپنی رپورٹ کروا سکتی ہیں کہ فلاں فلاں شخص جو ہے مجھے تنگ کر رہا ہے یا میرے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، جو بھی وائلنس ہے، ٹھیک ہے، تو آپ وہاں پہ جا کے بھی اپنا اپلیکیشن دے سکتی ہیں کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ہے، مطلب آپ آن لائن چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں. بہت کچھ پڑا ہوا ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، اور یہی وجوہات ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اسکیٹرڈ ہیں، ٹھیک ہے، چیزیں جو ہیں وہ اویئرنیس نہیں ہے، ہمارے لوگ اویئر نہیں ہیں ان چیزوں سے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے ہیلپ لے سکتے ہیں، اپنے رائٹس کو ہم کس طریقے سے جو ہے حاصل کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں، جیسے پہلے بھی ایک پروگرام میں میں نے آپ سے بات کی کہ ہم لوگ اپنے موبائلس کو یوز کرتے ہیں، اپنا جب ہم سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ اس طرح کے اویئرنیس پروگرامس دیکھنے چاہیے جس سے کہ آپ لوگ پازیٹیو وے میں چیزیں سیکھیں. خود کو پروٹیکٹ کیسے کرتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کو رولز اینڈ ریگولیشنز کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب کوئی بھی کام ہم لاز کے مطابق کرتے ہیں، قانون کے مطابق کرتے ہیں، تو یقیناً وہ فائدہ مند ہی ہوتے ہیں. اور ہماری ینگ جنریشن کو جو ہے وہ بہت زیادہ اویئر ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ سائمہ، ہمیں اس طرح کے بھی پروگرامز کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے جس میں ہم اپنی نوجوان بچیوں کو اویئر کریں ان چیزوں سے کہ کس طریقے سے آپ کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے قانون کی مدد کس طریقے سے لے سکتے ہیں، کون کون سے جو ہیلپ لائنز ہیں وہ آئی ہیں، ان کو ہیلپ لائنز کو ہم نے کیسے یوز کرنا ہے، تاکہ بار بار اگر ہم ایک چیز کی اویئرنیس دیں گے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ سب کو پتہ بھی چلتی ہیں اور آگے کیونکہ جیسے ایک دفعہ ہم ایجوکیشن پہ ہی بات کر رہے تھے کہ بہت دفعہ اسکالرشپس آتے ہیں اور ہمارے بچوں تک نہیں پہنچ پاتے. اسی طرح اس طرح کی ہیلپ لائنز موجود ہیں، یہ نہیں کہ ہیلپ لائنز موجود نہیں ہیں، ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے بارے میں. تو سائمہ، میں اس حوالے سے ہی آپ سے بات کروں گی کہ آپ ایڈوکیٹ ہیں، آپ جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے ایک آرگنائزیشن کے ساتھ بھی جو کہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے ان کے کیسز کے لیے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ کس طریقے سے، تاکہ جو لوگ اپنے کیسز کو لے کے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پرابلمس ہیں تو ہم وکلا کی فیس کو لے کے ہم کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر پاتے تو ہم نہیں جاتے. ہم کئی دفعہ اگر آپ پہ ظلم بھی ہو رہا ہے تو وہ ہم سہتے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے، وکیلوں سے مدد لیں گے تو ہم کیسے ان کی فیس کیسے افورڈ کر پائیں گے. تو جیسے ابھی آپ نے جس آرگنائزیشن کا ذکر کیا اور آپ جس این جی او کی آپ چیئر پرسن بھی ہیں، اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو بتائیں اپنے کام کے بارے میں، اور اس حوالے سے کہ کس طریقے سے لوگ اپنا جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. فری لیگل ایڈ کمیٹی ہے لاہور بار ایسوسیشن کی، کیونکہ ہر سال کمیٹیز بنتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کی میں چیئر پرسن ہوں. جی. سو بینگ اے چیئر پرسن میں نے ایک MOU سائن کیا تھا AA فاؤنڈیشن کے ساتھ، جن کو ہیڈ کر رہی ہیں عابدہ خالق صاحبہ، جو کہ سپیریئر لاء کالج کی جو لاء کالج ہے نا ان کی ڈائریکٹر، اس کو ہیڈ کر رہی ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں مالک ہے وہاں. تو AA فاؤنڈیشن کے ساتھ میرا ایک MOU سائن ہوا ہے کہ اس سال یہ جو میرا ڈیزگنیشن ہے یہ 1 سال کے لیے ایز اے چیئر پرسن. تو یہ اس NGO نے ہمیں ایک یہ مدد دی ہے کہ میرے ریفرنس سے، یعنی اس فری لیگل ایڈ کمیٹی کے ریفرنس سے جتنے بھی ڈیزرونگ کیسز ہوں گے ان کا جتنا بھی ایکسپینس ہے یہ AA فاؤنڈیشن جو ہے وہ اٹھائی. ہاں، اور جو بھی خواتین ہیں اپنا کوئی بھی ان کے پاس کوئی گریوینس ہے وہ ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ لے کر چلیں گے. اور بائی دا گریس آف گاڈ جو میں اپنی کمیونٹی کے لیے کر پائی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میں اپنی کمیونٹی کی قرض دار ہوں، ٹھیک ہے، اور مطلب اگر میری زندگی میں بویا گیا ہے تو مجھے بھی آگے بونا ہے. سو جو انسان بوتا نہیں وہ کاٹ نہیں سکتا، اور مطلب یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اگر ہم دیے سے دیا نہیں جلائیں گے تو یہ چیزیں رک جائیں گی.
جی بالکل ناظرین، جیسا کہ سائمہ بتا رہی ہیں کہ دیے سے دیا جلانا چاہیے. پہلے بھی ہم ایک پروگرام میں بات کر چکے ہیں کہ جب خداوند ہمیں دیتا ہے تو ہمیں اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹنا ہے، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہے، یا اگر خداوند نے آپ کو وسیلہ بنایا ہے تو آپ دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہوں، ایک اچھے لیڈر بنیں، لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں. تو ناظرین، جیسا کہ آپ اور بھی بہت سارے پروگرامز میں دیکھیں گے ہم ایڈوکیٹ خواتین کو بلوا رہے ہیں، تو اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں کو بہت سے قانون کے بارے میں، لاز کے بارے میں جو ہے وہ اویئر کرنا ہے، تاکہ کیونکہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے بہت سے مسائل ہیں، اور مسائل کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو آپ لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے میری کوشش ہے کہ ہم اس طرح کی خواتین لیڈر کو، ویمن لیڈر کو اپنے پروگرام میں لے کر آئیں، ان سے آپ لوگوں کو انسپیریشن ملے، ان کی اسٹرگل سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کا حوصلہ ملے، اور آپ زیادہ سے زیادہ چیزوں سے اویئر ہو سکیں. تو سائمہ، ہمارا ٹائم بہت کیونکہ شارٹ ہوتا ہے اس پروگرام کا، اور باتیں تو اگر ہم قانون کو لے کے بات کرتے ہیں، اپنی بچیوں کی اویئرنیس کے لیے لے کے بات کرتے ہیں، تو یہ ایک طویل سلسلہ، اس کے لیے ایک بہت زیادہ ٹائم چاہیے. تو جانے سے پہلے میں آپ سے چاہوں گی کہ ہماری مسیحی نوجوان بچیوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتی ہیں؟ ایک مسیحی عورت ہوتے ہوئے، ایک مسیحی لیڈر ہوتے ہوئے آپ کس طریقے سے اپنی بچیوں کو کہاں دیکھتی ہیں، اور کیا چاہتی ہیں کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں، اور کس طریقے سے جو ہے ان مشکلات پہ قابو پاتے ہوئے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں؟ بالکل، بڑا آپ نے خوبصورت کویسچن کیا ہے. یہ میرے لیے آنر کی بات ہوگی جو میں نے اپنی زندگی میں جس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہے یا آبزرو کیا ہے. تو اس میں نمبر 1 جو چیز یہی کہوں گی کہ خدا کو انڈرسٹینڈ کریں، بائبل کو. آپ بائبل جو ہے نا اس سے آپ واقف ہو، وہ آپ کی زندگی میں عجیب طور سے کام کریں. ٹھیک ہے، یعنی خدا کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کے مقصد کو جانیں کہ آپ کی لائف میں اس کا کیا مقصد ہے. اور دوسری اہم بات یہ کہ فیشن چھوڑ دیں، ایجوکیشن پہ پیسہ لگائیں، کیونکہ واحد ایجوکیشن ہے جو ہمیں کانفیڈنس دیتی ہے اور ہمیں ایک اپنی کمیونٹی میں، ایک معاشرے میں رہنے کا جو ہے نا ایک ہمیں جذبہ دیتی ہے، کانفیڈنس دیتی ہے. کیونکہ آج کل میں نے دیکھا ہے کہ لڑکیاں اپنی ایجوکیشن سے زیادہ اپنے فیشن پہ زیادہ فوکسڈ بھی ہیں اور اس پہ زیادہ انویسٹمنٹ ہے ان کی. سو انویسٹ آن یور کریئر، انویسٹ آن یور کانفیڈنس، انویسٹ آن یور کمیونیکیشنس. اپنی اسٹڈی پہ پیسہ لگائیں، اپنی کمیونیکیشن پہ ٹریننگس کریں، مطلب اپنی لائف میں اچھی چیزوں کو لے کر آئیں، اور آپ دیکھیں گے پھر آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا، آپ پوری دنیا کے لیے ایک بلیسنگ ہوں گی. اور تیسری اہم بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں، ہم اپنی جو ہیلتھ ہے نا اس کے حوالے سے ہم بہت پیچھے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اپنی ہیلتھ کو بالکل جو ہے نا وہ مطلب نہیں، وہ کیا کہنا چاہیے، امپورٹنس دے پاتے. ہم آئلی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، بیکاز ہیلتھ از ویلتھ. اور ایک خاتون کی اگر ہیلتھ اچھی ہوگی، اس سے بھی وہ سارے معاملات اپنے گھر کو بھی، اپنی پروفیشنل لائف کو بھی صحیح کر سکتی ہے، یا اس کو ہر طرح سے ٹیک کیئر کر سکتی ہے. سو پلیز اپنی جو خوراک ہے، اپنی جو ہیلتھ ہے اس پہ کام کریں، ایکسرسائز کریں. ٹھیک ہے، اچھا کھائیں پئیں اور پازیٹیو رہیں. تو میں سمجھتی کہ جب آپ ان چیزوں کو کریں گے تو آپ بھی اپنی زندگی میں جو آپ کے ڈریمز ہیں آپ اس کو پورا کر سکیں گے. جی بالکل، تھینک یو سو مچ سائمہ، اتنے خوبصورت پیغام کے لیے، آپ کے ٹائم کے لیے کہ آپ نے ایک دفعہ ہی میں نے آپ کو کال کیا ہے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے جو ہے سانجھا پاکستان کو ٹائم دیا ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، جیسا کہ آپ پروگرام دیکھ رہے تھے، ہم ایڈوکیٹ سائمہ رفیق کے ساتھ بات کر رہے تھے. یقیناً بہت سی باتوں کے لیے آپ کو اویئرنیس بھی ملی ہوگی، پتہ بھی چلا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے. بالکل جیسے سائمہ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ نے خود پہ انویسٹ کرنا ہے تو ایجوکیشن حاصل کریں، اپنی جو سیلف، جو آپ کی گرومنگ ہے اس پہ توجہ دیں، اپنے جو آپ بات چیت کر رہے ہیں، کمیونیکیشن کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کے طریقہ کار پر جو ہے وہ توجہ دیں. تو یقیناً آپ کی لائف سکسیزفل بھی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی، اور آپ دوسروں کے لیے ایک نمونہ ہوں گے، دوسروں کی زندگی کے لیے رول ماڈل ہوں گے. کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. آج کا پروگرام یہیں تک تھا. سائمہ، تھینک یو سو مچ ونس اگین. جی ناظرین، دیکھتے رہیں سانجھا پاکستان.